बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। तो अब जो हमारा आगे वाला पार्ट जो इस यूनिट का है, दैट इज नेसेसिटी ऑफ प्रॉफिटहुड। नेसेसिटी ऑफ प्रॉफिटहुड, सवाल पूछा जा सकता है, व्हाई इज प्रॉफिटहुड नेसेसरी, यानी जो अंबिया को ज़मीन पर भेजने की ज़रूरत ही क्यों है, ये ज़रूरी क्यों है, या डिस्कस द नेसेसिटी ऑफ प्रॉफिटहुड। आप इस पर रोशनी डालिए कि आप क्यों समझ रहे हैं कि अंबिया को ज़मीन पर मबूस करना लाजमी था, ज़रूरी था, ताकि मतलब इसके क्या वजूहात हैं कि अल्लाह ने जो दुनिया में इंतज़ाम किया है अंबिया किराम के भेजने का, उसकी ज़रूरत ही सिरे से क्यों है। यानी एक आर्गुमेंट ये पूछा जा सकता है कि इसके बरअक्स कोई और इंतज़ाम क्यों नहीं है, तो अंबिया किराम को ही क्यों भेजा जाता है ज़मीन पर, और उनका असल मिशन इसमें हमें देखना है कि उनका असल मिशन क्या है। इसके बारे में पहले भी जब हमने प्रॉफिटहुड को इंट्रोड्यूस किया था, तो उसको उसमें भी हमने इसको थोड़ा सा डील किया था, और आज इंशाल्लाह इस बात पर हम बात करेंगे कि व्हाई इज इट नेसेसरी टू हैव प्रॉफिट्स फॉर द मैनकाइंड। So over a long period of time, from the dawn of the civilization of humanity on the surface of earth, up until the prophet of Islam, that is Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hundreds and thousands of prophets were sent by God. इसकी वजह क्या थी, इसकी ज़रूरत ही क्यों थी, तो हम इस नुक्ते को डिस्कस करने की इस सवाल में कोशिश करेंगे। The Islamic belief is that every nation on the earth was sent a prophet for their guidance and restoration of social justice. पहली बात वही जो हमने पहले कॉन्सेप्ट में पढ़ी कि इस्लाम का अकीदा या इस्लाम का नजरिया प्रॉफिटहुड के बारे में, एम्बियाई किराम के इस मुसलसल सिलसिले के बारे में, असल में हमारा अकीदा ही यही है, इस्लाम का अकीदा ही यही है कि प्रॉफिट्स को इस कायनात में भेजा जाता है दो चीजों की वजह से। दो बुनियादी चीजें हैं, वन इज द गाइडेंस एंड द सेकंड इज द रेस्टोरेशन ऑफ सोशल ऑर्डर। ये हमेशा आप दिमाग में रखिए। पहली बात कि इंसानियत को सीधी राह दिखाई जाए, ताकि वो अपने इंसानी वैल्यू से हटे नहीं, उसको वो वैल्यू सिखाए जाए जो उसको आला मकाम, इंसानियत का मकाम अता करता है। तो उसके लिए उसको गाइडेंस चाहिए, और ये गाइडेंस अंबियाई किराम के जरिए से इंसान को मिली। दूसरी बात, रेस्टोरेशन ऑफ सोशल जस्टिस, यानी जो इंसान का माशरती निज़ाम है, जो अक्सर बेशतर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो बिगड़ता है, इंसान की अपनी जो उसकी कमजोरियां हैं, जो उसके रदाइल है, उन रदाइल की वजह से, जो उसके अंदर जो खराबियां हैं, उन खराबियों की वजह से सिस्टम में करप्शन होता है, माशरती निज़ाम दरहम बरहम होता है। उस माशरती निज़ाम को, सोशल ऑर्डर को रेस्टोर करने के लिए मैंने आपको पहले दिन भी समझाया कि प्रॉफिट्स ने कभी भी सोशल ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया, बल्कि उन्होंने सोशल ऑर्डर को रेस्टोर करने की कोशिश की। जो उनमें खराबियां पैदा हो गई थी, जो सोशल ऑर्डर चल रहा था, उसको उन्होंने एज सच वैसे ही रखा। जहां जहां पर उनको लगा कि कहीं किसी चीज की कमी है, कमजोरी है, खराबी है, उस चीज को दूर करने की, उस चीज को ठीक करने की प्रॉफिट्स ने कोशिश की, और यही असल में प्रॉफिट्स का असल बुनियादी मिशन रहा है अभी तक। So, almost after the death of every prophet, corruption took over on the land and in the religion, and the social order got manipulated by the tyrant kings and selfish elites. अक्सर बेशतर ये हिस्ट्री में बिल्कुल, मतलब ये कोई यहां से ही बेतुकी बात नहीं है, बल्कि हिस्ट्री हमें इसका हवाला देती है कि किस तरह से जो है इंसानियत का, जब हम तारीखी मुताला करते हैं, तो इंसान ने तारीख में हमेशा ये चीज देखी है कि जमीन पर फसाद और जमीन और मजहब में बिगाड़, ये इंसान वक्त के साथ साथ करता रहा है, और इसकी नजीर अभी भी दुनिया में मिलती है, इसकी शहादतें अभी भी दुनिया में मिलती है, और आज भी दुनिया जो है बड़े ही मुख्तलिफ फसादों में मुब्तला हुआ है। और आज भी हमें इसको रेस्टोरेशन की जरूरत है, आज भी इसको रेस्टोर करने की जरूरत है। और हम चाहते हैं जो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, जो अल्टीमेट प्रिंसिपल्स हैं, जो इस्लाम ने समझाए हैं, वो बहुत जरूरी है इस वक्त दुनिया को दुनिया पर नाफिज करने के लिए, ताकि या जो बुनियादी मॉरल प्रिंसिपल जो बाकी मजाहिब में है,
ان کا اطلاق بہت ضروری ہو چکا ہے، تاکہ انسان کو اس کی جو اس کے معاشرے میں جو تباہی پیدا ہوئی، اس کا جو معاشرتی نظام جو بدحالی کا شکار ہوا ہے، اس بدحالی سے اس کو نکالا جائے۔ اور یہی وجہ ہے، جب ایسا ہوتا تھا تو اللہ اپنے انبیاء کو اس کی ریسٹوریشن کے لیے، سوشل ریفارمز کے لیے وہ انبیاء کو بھیجتا تھا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہر نبی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ایک دوسرا نبی آتا تھا، تاکہ دنیا سے کرپشن کو ختم کیا جائے، جو دنیا میں برائی ہے، جو دنیا میں خرابیاں پیدا ہو جاتی تھی، کس وجہ سے؟ دو چیزوں کی وجہ سے۔ نمبر ون واز، یہ سوشل آرڈر جو عام طور پر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اس کے دو بنیادی وجہ ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ ایک ایسا حکمران، ایک ایسا بادشاہ جو ظلم کی انتہا کرتا ہے اس دنیا میں، تو اس کو روکنے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون کو جو فرعون کے سامنے جو ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، اور اسی طرح نمرود کے سامنے جو ہے عیسیٰ علیہ سوری ابراہیم علیہ السلام کھڑا ہوا۔ تو یہ چیزیں، یہ حکایات جو ہمیں مطلب ملتی ہے، یہ اسی وجہ سے، کیونکہ جو مینیپولیشن ہو رہی تھی بیکاز آف دا ٹائرنٹ کنگس، جو ظالم حکمران ہوا کرتے تھے، ان کی وجہ سے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ اپنے انبیاء کو بھیجتا تھا۔ اور اس کے علاوہ کون ہوتے تھے اس میں بگاڑ؟ اصل میں بادشاہ زیادہ ذمہ دار نہیں ہوتا ہے، ایک گروہ ہوتا ہے بادشاہ کے ارد گرد، جن کو ہم ایلیٹس کہتے ہیں، جو اشراف لوگ ہوتے ہیں، جو نواب ہوتے ہیں بادشاہ کے ارد گرد، جو اس کے کارندے ہوتے ہیں۔ اصل میں جب ان کے اندر سیلفشنس، جب ان کے اندر خود غرضی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس خود غرضی کی وجہ سے وہ لوگوں کا گلا گھونٹنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک ٹائرانی کا ایک بازار گرم ہوتا ہے، ظلم کا ایک بازار گرم ہوتا ہے۔ اور اس ظلم کو مٹانے کے لیے اس کو روکنے کے لیے پھر اللہ جو ہے انتظام کرتا ہے، اپنے ڈیوائن سینکٹیٹی میں وہ پروفٹس کو دنیا میں بھیجتا ہے۔ So, the best examples would be Egypt and Arabia before the advent of Prophet Musa and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اگر اس کی آپ کو بالکل ایک لائیو ایگزامپل دیکھنی ہوگی تو موسیٰ علیہ السلام کے بہت لمبے چوڑے قصے ہیں قرآن میں۔ قرآن نے بہت زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جہاں جو مصریوں کے ساتھ مصر میں ہوتا تھا، تو اس کے بارے میں فرعون کے ہاتھوں وہ کس طرح سے پٹ رہے تھے، کس طرح سے ظلم کا شکار ہو رہے تھے، اس کے بارے میں جو ہے قرآن ان ڈیٹیل میں مطلب بحث کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ تاریخی اعتبار سے ہمیں پتہ ہے کہ عرب میں کیا حالات تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں آئے، اس وقت کس طرح کے مظالم جو تھے عورتوں پر، بچوں پر، یا کمزور طبقوں پر، اور معاشرے کی کیا حالت تھی، معاشرے کا بگاڑ کس درجے کا تھا۔ تو یہ ایک بالکل جیتے جیتے جاگتے نمونے ہمارے سامنے ہیں کہ پروفٹ ہوڈ کی نیسیسٹی کیوں ہے، اس کی ضرورت کیوں ہے۔ تو ان چیزوں سے، یا ان چیزوں سے روک انسانیت کو بچانے کے لیے، یا ان چیزوں کا کلا کما کرنے کے لیے اصل میں پروفٹس کو دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے۔ یہی اس کی بنیادی وجہ ہے۔ So therefore it is evident that with every passing moment a need for the reorganization of the society and religion occurred, which necessitated the emergence of a new prophet. لہذا اسی کو اگر ہم مثال بنائیں گے تو اسی کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ بالکل کلیئر ہوتا تھا کہ اب دنیا میں ایک اور پیغمبر کی ضرورت ہے۔ اب یہ ریسٹور نہیں ہونے والا ہے جب تک ایک ہادی ان کو پھر ہدایت کی طرف نہیں بلائے گا۔ تو اٹ نیسیسیٹیڈ دا ایمرجنس آف پروفٹس، یعنی ان کی آمد کی وجہ، ان کے خروج کی وجہ بنتی تھی یہی جو تباہی ہوتی تھی، سوشل آرڈر کا جو قیاس ہوتا تھا، جو معاشرتی نظام کی بدحالی، یہی وجہ بنتی تھی پروفٹس کے بھیجنے کی۔ اور اللہ ایک نئے پروفٹ کو بھیجتا تھا تاکہ سوسائٹی کو ریفارم کیا جائے، اور مذہب کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو گئی، جو کرپشن پیدا ہو گیا، اور مذہب کو اب لوگوں کی ایکسپلائٹیشن، حالانکہ مذہب اصل میں انسان کو لبریٹ کرتا ہے، آزاد کرتا ہے۔ جب لوگ مذہب کے نام پر محکوم بنائے جائے، ان کو جب غلام کر دیا جائے،
کسی نظریے کے تابع ان کو بالکل ان کے اوپر قدغن لگائی جائے، تو اس کو کھولنے کے لیے، اس سے آزاد کرنے کے لیے اصل میں پروفٹس کو بھیجا جاتا تھا. اور دیٹ از دا مین ریزن کہ وچ نیسیسیٹیڈ دا ایمرجنس آف نیو پروفٹس. جو وجہ بن جاتی تھی ان کے خروج کی، پروفٹس کے خروج کی یا ان کے آمد کی جو وجہ بنتی تھی، وہ یہی دو چیزیں تھیں، یعنی مذہب میں بگاڑ اور معاشرتی نظام کی بدحالی. ان دو چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اصل میں پروفٹس کو اللہ بھیجتا تھا. سو اے پروفٹ از این انڈیویجول. یہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں ڈیفینیشنز میں، جب ہم پروفٹ میں ہم نے پڑھا تو اس میں ہمیں پتا ہے پروفٹ ہوتا کون ہے. ہی از این انڈیویجول ہو از ریگارڈیڈ ایز بینگ ان کانٹیکٹ وتھ اے ڈیوائن بینگ. ایک ایسا شخص جس کا ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے وتھ اے ڈیوائن بینگ، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، یعنی ما فوق الفطرت جو بینگ ہے، یعنی جو فطری تقاضوں سے پرے ہے، جو ایسی ایک اینٹی ہے جو کائنات میں جو بھی چیزیں جن کا ہم وجود دیکھتے ہیں، جن کی ہم کریشن دیکھتے ہیں، اس کریشن سے پرے، اسی کو ہم مافوق الفطرت کہتے ہیں، سپر نیچرل کہتے ہیں، ڈیوائن کہتے ہیں. یعنی جو بالکل کریشن سے بالکل الگ، یعنی کریشن جو کریٹڈ چیزیں ہیں، جو مٹیریل یا جو تین چیزوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، جس میں سپیس، ٹائم اور مٹیریل جو ہے، اس سپیس، ٹائم اور میٹر سے جو باہر جو ہے ایک اینٹی جس کو ہم ڈیوائن بینگ کہتے ہیں، اور جس کو ہم عرف عام میں اسلام میں اللہ کہتے ہیں، مختلف مذاہب میں اپنے اپنے ناموں کے ذریعے سے، یا جس کو ہم گاڈ کہتے ہیں. تو یہ جو اینٹی ہے یہ ان کانٹیکٹ ہوتی ہے اس شخص، اس بینگ کے ساتھ جس کو ہم پروفٹ کہتے ہیں، یعنی ان کے بیچ کا ایک رابطہ ہوتا ہے، اور یہی پیغمبر اس کو بناتا ہے. یعنی جو رابطہ کسی شخص کا ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ایک کنیکٹیوٹی ہو، تو اسی کو ہم نبی کہتے ہیں، اسی کو ہم پروفٹ کہتے ہیں. اینڈ از سیٹ ٹو اسپیک آن behalf آف دا گاڈ. اور اس کو پھر مینڈیٹ ملتا ہے کہ آپ اللہ کے توسل سے بات کریں. کسی کے بہاف پر بات کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کی جگہ پر لوگوں کو بتائیں. تو آن بہاف آف اللہ دے ایکچولی پروپیگیٹ وہ پیغام جو اللہ ہم تک پہنچانا چاہتا ہے. یعنی پیغام الہی کی ترویج کے لیے، پیغام الہی کو بھیجنے کے لیے، ہم تک پہنچانے کے لیے اصل میں پرافٹس کو دنیا میں لایا جاتا ہے. تو دس از دا دس نیسیسیٹس دا، کیونکہ ہر شخص کے ساتھ اللہ کی ذات اتنی مقدس ہے، اتنی باعظمت ہے کہ ہر انسان کے ساتھ یہ رابطہ اس کے شایانی شان نہیں ہے. He serves as an intermediary by delivering messages or teachings from the supernatural source. پھر اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک طرح سے ایک بچولیا کا کام کرتا ہے، یا بیچ درمیانہ دار کا کام کرتا ہے اللہ اور اس کے بندوں کے بیچ میں. یعنی جب ہم اس طرح سے اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو انٹرمیڈیری کا کام کرتا ہے، جو درمیانی رابطہ کار بنتا ہے، کس کے بیچ میں؟ اس سپر نیچرل سورس جس کو ہم اللہ کہتے ہیں اس کے بیچ اور ہیومینٹی کے بیچ. یہ پروفٹ ہوڈ کا کانسیپٹ. دا میسج دیٹ اے پروفٹ کنویز از کالڈ پروفیسی. پھر جو باتیں وہ بتاتا ہے ان کو انباء الغیب کہتے ہیں، انباء کہا جاتا ہے ان کو، یا ان کو پروفیسی کہا جاتا ہے، جس کو ہم پیش گوئی کہتے ہیں. اور یہ ساری پروفیسیز جو ہے، جیسا کہ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوتی ہے تو بہت ساری جگہوں پر قرآن نے کہا تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی طرف سے وحی کی گئی ہے، انباء الغیب ہیں. یہ غیب کی چیزوں سے خبریں ہیں، یعنی پرانے پروفٹس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، پھر فلانی قوم نے یہ کیا تو آپ ایسا کیجئے، آپ ایسا مت کیجئے. تو دیز آر نون ایز انباء. ان کو انباء کہتے ہیں، ANBA میں نے لکھا، اس کو انباء پڑھیں گے آپ، یعنی دیز آر کالڈ پروفیسیز. یہ ان کا کام ہے لوگوں تک پہنچانے کا. اور دا نیوز فرام دا انسین، یا آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ ایک طرح کی خبر ہے جو اس دنیا سے آتی ہے جس کو ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں. یعنی یہ ایک ایسی دنیا سے خبریں جس دنیا کی ہمیں پتہ نہیں ہے، ایک رابطہ کار کا کام کرتا ہے پیغمبر. So prophets had the mandate to educate people.
اب ان کی جو ذمہ داری ہے یا ان کی جو امیدواریت جس کو ہم کہیں گے، مینڈیٹ کس چیز کا ان کو ملا ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہے، ان کا مینڈیٹ کیا ہے، وہ کس بات کا حق رکھتے ہیں، وہ کیا کریں دنیا میں. نمبر ون، ٹو ایجوکیٹ پیپل، لوگوں کو باخبر کرے، علم دے اللہ کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں، دنیا چلانے کے بارے میں. ریفارم دا سوسائٹی، معاشرے کی بدحالی کو ٹھیک کرے، معاشرے کا نظام اس کی بحالی کا انتظام کرے. اور اس کے علاوہ فائٹ اگینسٹ دا انجسٹ، ایسٹیبلش دا لا، قانون کی بالادستی قائم کرے. فائٹ اگینسٹ دا انجسٹس، اور اس کے علاوہ جو ناانصافی ہے اس کے خلاف وہ لڑیں. اینڈ پروپیگیٹ دا میسج آف گاڈ آن ہز بہاف، اور اللہ کے بہاف پر اللہ کا ہی کلام لوگوں تک پہنچائے، اللہ کی میسج لوگوں تک پہنچائے. جو اللہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں جو اس کی میسج ہو، جس کو ہم پیغام الہی کہتے ہیں، اس پیغام الہی کی وہ ترویج کریں، اس کو رائج کرے دنیا میں. They guide the people in the affairs that are beneficial and prevent them from those that cause everlasting harm. اور غرض کیا ہوتی ہے اس کی؟ غرض یہ ہوتی ہے کہ انسانیت کو اس چیز کی طرف رہنمائی کی جائے جو اس کے معاملات کو اس ڈنگ سے بنائے تاکہ اس کے لیے وہ فائدہ مند ہو. یعنی سارے معاملات انسان کے فائدے کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے ہو، اور ایسی چیزوں سے انسانیت کو روکا جائے جن سے اس کو ہمیشہ کا خسارہ ہو سکتا ہے، ہمیشہ کا نقصان ہو سکتا ہے، یا جس سے اس کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. ان باتوں سے اس کو روکا جائے، یعنی اچھائی کی طرف اس کو لایا جائے اور اس کو خرابی سے روکا جائے. یہ ہے اصل کانسیپٹ جس کو ہم کہتے ہیں امر بالمعروف نہیں انل منکر. یہ اصل کانسیپٹ ہے. یعنی جو انسانیت کی بقا کے لیے، انسان کی فلاح و بہبود کے لیے جو چیزیں ہیں ان کو لاگو کیا جائے، اور جو انسان کو اس دنیا میں تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں، جو اس کے لیے نقصان دہ جو چیزیں ہیں ان سے روکنے کے لیے کوشش کی جائے. یہ اصل میں پروفٹس کا مشن ہے. بیکاز دے ویر سنسیئر. وجہ اس کی کیا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے طور پر اللہ نے ان کو مخلص بنایا ہے. اس بات کے لیے وہ کبھی بھی کسی سے اجر طلب نہیں کرتے تھے. یہ ان کا مینڈیٹ ہے، یہ ان کے اوپر ایک طرح سے ذمہ داری ہے. تمن پشرم ٹھیک داری اللہ تعالیٰ. تو کیونکہ ان کو اس میں کوئی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پروفٹس بھی، اگر آپ نے قرآن پڑھا ہوگا تو پروفٹس جب لوگوں کو یہ باتیں سناتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم آپ سے اس کے بارے میں اجر نہیں طلب کرتے ہیں. ان اجری الا علی اللہ، ہمارا اجر تو ہمارے اللہ کے پاس ہے. ہم تو مخلص طریقے سے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ایسا کیجیے. یعنی پروفٹس کا یہ بالکل تکیہ کلام ہوتا تھا کہ جو ہم بات کرتے تھے اس کی دو ہی وجہ ہے کہ ہم آپ جو تباہ ہونے جا رہے ہیں، آپ جو برباد ہونے جا رہے ہیں، ہم اس سے روک رہے ہیں آپ کو. ہم نہیں چاہتے ہیں آن بہاف آف اللہ. اللہ چاہتا ہے کہ آپ اچھے سے دنیا میں زندگی بسر کریں. آپ اپنے آپ کو نقصان میں کیوں مبتلا کر رہے ہیں؟ تو یہ اصل فلسفہ ہے پروفٹ کا. پروفٹ کا یہ فلسفہ نہیں ہے کہ دنیا میں ڈویژنز قائم کر دیے جائیں، دنیا کو دو حصوں میں بانٹ دیا جائے. دس از نیور دا مشن آف پروفٹس. انسانیت کو توڑا جائے، دس از ناٹ دا میسج آف پروفٹ. پروفٹس کی میسج یہ ہے کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف لائے اور لوگوں کو جو الٹیمیٹ خرابی ہے اس سے ان کو بچایا جائے. بیکاز دے ویر سنسیئر، کیونکہ وہ اس میں مخلص تھے. یہ انہوں نے اپنی ذاتی زندگی سے بھی ثابت کر دیا. دے ویر پائس، وہ متقی پرہیزگار تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ظلم کرنے والے نہیں تھے. دے ویر نوبل، وہ بالکل نوبل تھے، جن کو ہم کہتے ہیں اعلیٰ ظرف، اعلیٰ طبیعت والے لوگ تھے. اینڈ اپرائٹ، وہ بالکل سیدھی بات کرنے والے تھے، کسی طرح کی کروکڈنس ان میں نہیں تھی. اینڈ دا چوزن ونز، اور ان کو اللہ نے چوز کیا تھا، یعنی جو وہ چنندہ تھے اللہ کے، وہ بالکل اللہ نے ان کو اس کے لیے منتخب شدہ تھے. وہ منتخب کیا تھا ان کو اللہ نے، وہ خود سے نہیں بنے ہیں. اینڈ چوزن ونز بیسٹوڈ وتھ وزڈم، اور اللہ نے ان کو چند ایک چیزیں، چند ایک نعمتیں ان کو دی تھی جس سے یہ بالکل عیاں ہو جاتا تھا، واضح ہو جاتا تھا کہ یہ پروفٹس ہیں. کیونکہ ان کو اللہ نے ایسا مقام دیا تھا جہاں پر
بہت ساری چیزیں بالکل واضح طور پر سمجھی جا سکتی تھی کہ ان کے ہاں دانش مندی ہے، ان کے ہاں علم ہے، ان کے ہاں ایک ایسا نوبل مشن ہے، ایک مقصد ہے، ایک اعلیٰ مقصد ہے جس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. یہ بالکل سارے لوگوں پر آیا ہوتا تھا. دیٹ از وائی کہ موسٹ آف دا پیپل، جو خاص کر جو جنرل فوک ہوتی تھی، جو کمزور طبقہ ویکر سیکشن ہوتا تھا، وہ اس کو ریکگنائز کرتے تھے. اور دیٹ از وائی پرافٹ اس کو ہمیشہ فالو کیا ہے کمزور لوگوں نے، کیونکہ کمزور لوگ سمجھتے ہیں واٹ از ایکچولی جو ظلم ہے وہ ہوتا کیا ہے، کیونکہ وہ بھگتتے ہیں اصل میں. دیٹ از وائی کہ موسٹ آف دا پیپل who belong to the weaker section of the society, they actually refuged in the shade of prophets. انہوں نے پناہ لی ان کے سائے میں، نبیوں کے انبیاء کے سائے میں. this is one of the reasons. اور اکثر بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام کی مخالفت جو ہے وہ ایلیٹس ہمیشہ کرتے تھے. اس کی بنیادی وجہ تھی کہ ان کے مقصد کے خلاف بات ہوتی تھی. ان کا جو پرسنل ایجنڈا ہوتا تھا، ان کی جو پرسنل جو ان کی جو ان کی خود غرضی کے جو کام ہوتے تھے، ان میں معنی بنتے تھے پروفٹس. اور دیٹ از وائی کہ ان کے بیچ میں ٹسل ہو جاتی. یہی ایک فلسفہ ہے، یہ ایک بنیاد ہے جس کو آپ بنیاد بنا کے پرافٹ ہوڈ کو ایک بالکل ایک طریقے سے ایک زاویے سے آپ اس کو پرکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے سنسیئر تھے انسانیت کے تئیں. کیونکہ انہوں نے ہمیشہ کمزوروں کا ساتھ دیا ہے، غریبوں کا ساتھ دیا ہے، مسکینوں کا ساتھ دیا ہے، محتاجوں کا ساتھ دیا ہے، کمزور طبقے کو اپلفٹ کیا ہے. انہوں نے پروٹیکشن کی ہے بچوں کی، انہوں نے پروٹیکشن کی ہے غلاموں کی، انہوں نے پروٹیکشن کی ہے عورتوں کی، جو سب سے زیادہ ولنریبل سیکشنز ہیں سوسائٹی کے. دیٹ از وائی دیز پروفٹس آر ایلیویٹڈ ایوری وائر. اور کوئی بھی ان کے خلاف جو ہے، جب تک اس کا ذہن کرپٹڈ نہ ہو تب تک ان کے خلاف بات نہیں کر سکتا ہے. کیونکہ انہوں نے جو بھی کام دنیا میں کیے ہیں وہ ہمیشہ انسانیت کے لیے کیے ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے انسانیت کو پہلے رکھا ہے. پہلی سیڑھی انہوں نے جو طے کی ہے وہ ہے انسانیت کا اعلیٰ مقام انسان کو دے دینا. Their positions and individualities were quite different from those of the common people. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو انڈیویجویلٹیز، ان کی جو انفرادی شخصیت جو تھی، وہ باقی لوگوں سے الگ ہوا کرتی تھی. یہ باقی لوگوں سے الگ ہوتے تھے. یہ عام آرڈینری لوگوں سے، جو عام لوگ ہوتے ہیں، لے مین سے ڈفرنٹ ہوتے تھے. اس بات کو بھی دماغ میں رکھنا چاہیے کہ انبیاء کرام جو تھے وہ عام لوگ بہت ساری فیکلٹیز میں عام لوگوں کی طرح نہیں تھے، بلکہ وہ اسپیشل کریشن تھے. اسپیشل کریشن ان دی سینس کی ہیومن فارم میں تھے، لیکن ان کے ہاں کچھ ایسی کوالٹیز تھی، ان کے پاس کچھ ایسی چیزیں تھی جو عام لوگوں میں نارملی ہوتی نہیں. however they were sent by God. لیکن اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے. اور وہ اللہ کون ہے؟ دا وائز اینڈ دا اومنیسائٹ. یعنی ایک ایسا اعلی فہم رکھنے والا اللہ، جس کے پاس who is omniscient، جس کے پاس کامل علم ہے. علم کی ساری دولتیں اسی کا حق ہے، اسی کے پاس سارا علم. وہی جانتا ہے کہ کس طرح سے ڈیل کرنا ہے مجھے، جو ایک کریشن کائنات میں بنائی ہے اس کے ساتھ مجھے کیسے ڈیل کرنا ہے. یہ اللہ ہی جانتا ہے، یہ اللہ کو ہی پتا ہے. دیٹ از وائی کہ اسلام میں ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم آرگومنٹ کرتے ہیں کہ پروفٹس اس طرح سے آئے، ان کا بنیادی مقصد یہ تھا سوشل آرڈر کو ریسٹور کرنے کے لیے، اور جو کرپشن ریلیجن میں ہوتا تھا اس کو دور کرنے کے لیے وہ ہمیشہ آئے ہیں. انسانیت کو اعلیٰ مقام بخشنے کے لیے وہ دنیا میں آئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اصل میں پریروگیٹو اللہ کا ہے. اللہ نے چاہا ہے تو ان کو اس طرح سے بھیجا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ اومنیسائنٹ ہے، اللہ کامل علم والا ہے. اللہ وزڈم میں اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں. اور جو انتہا درجے کی وزڈم ہے وہ اس کا مالک کل ہے، مالک حقیقی ہے. تو لہذا یہ دلیل کافی ہے اس کے لیے کہ پرافٹس کو کیوں دنیا میں آنا چاہیے. سو وتھ اور جب اللہ نے ان کو بھیجا ہے تو ان کے پاس بھی یہ چیزیں ہوتی تھی، روشن دلیل ہوتی تھی. اللہ نے وہ ان کو بھیجا ہوتا تھا، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہوتے تھے. اور ان کے پاس نالج، اللہ ان کو اپنی نالج میں سے عطا کرتا تھا. نالج ان کو وزڈم عطا کرتا تھا. یہ بہت زبردست دانشمند ہوا کرتے تھے. ان کے پاس آرگومنٹ، جس کو ہم دلیل کہتے ہیں،
یعنی کوئی ان کے ساتھ بحث کرتا ہے تو دلیلیں ایسی دیتے ہیں کہ جو سامنے والا ہوتا تھا، آرگومنٹ کرنے والا ہوتا تھا، تو وہ بالکل مطلب جیسے فرعون کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے آرگومنٹ کیا، تو پھر قرآن نے کہا فَبُہِتَ الَّذِي کفر، تو مبہوت ہو گیا جب اس نے آرگومنٹ کیا. اس نے کہا کہ میرا خدا وہ ہے تو میں جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. تو اس نے ایک شخص کو سامنے لایا، فرعون نے اس کو کہا کہ ہاں اس کو پھانسی ہونے والے اس کو چھوڑ دو، اور اس کو یہ چھوٹنے والا ہے اس کو قتل کر دو. تو پھر جو آرگومنٹ کیا اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے، اس نے کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب سے اس کو ڈبو دیتا ہے. فَبُہِتَ الَّذِي کفر. یعنی ان کے پاس آرگومنٹ زبردست ہوتے ہیں، ان کے پاس دلیل ہوتی ہے، ان کے پاس دانشمندی اعلیٰ کوالٹی کی ہوتی ہے. اور اتنا ہی نہیں، they have proofs، ان کے پاس واضح ثبوت بھی ہوتے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہی اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے ثبوتوں کے ساتھ اس کو اللہ نے بھیجا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ کے عصا کی کہانی ہم جانتے ہیں کہ بالکل عصا کو وہ ڈالتے تھے اور وہ بالکل ایک بڑے اژدہے میں وہ بڑے ایک سانپ میں وہ تبدیل ہو جاتا تھا. اور اسی طرح اپنے ہاتھ کو وہ اپنے بغل میں ڈالتا تھا تو باہر نکال کے وہ روشن ہو جاتا تھا، چمکنے لگتا تھا چاند کی طرح. تو یہ سارے پروف، یہ ثبوت، یہ دلیلیں وہ لوگوں کے سامنے رکھتے تھے. اور اس کے علاوہ شہادتیں، وٹنسز، کہ مطلب ان کے ہاں ایسی چیزیں رونما ہوتے تھے جن کو ہم مطلب جن کو دیکھ کے انسان کبھی بھی یہ تسلیم ہی نہیں کر سکتا کہ ایسا شخص جھوٹا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ کبھی جھوٹ اپنی لائف میں بولتے ہی نہیں تھے. یہ ایک بڑی گواہی ہے. کسی کے ساتھ بددیانتی کرتے ہی نہیں ہے، یہ بڑی گواہی ہے. یہ اعلیٰ مقام کا کریکٹر رکھتے تھے، یہ گواہی ہے اس بات کی. ان کو کبھی بھی حب جاہ، یعنی دنیا پر حکمرانی کی کبھی ان کو مطلب ضرورت محسوس نہیں ہوئی. کبھی نہیں کہا انہوں نے لوگوں سے کہ ہمیں بادشاہ تسلیم کرو. یہ انہوں نے کبھی نہیں کیا. تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے اتنے سارے فالوورز ہونے کے باوجود بھی کسی کو کبھی ایکسپلائٹیشن نہیں کی، مذہب کے نام پر کسی کو لوٹا نہیں. تو یہ ایسی شہادتیں ہیں، ایسی گواہیاں ہیں جو بالکل کلیئر کرتی تھی لوگوں کو کہ نہیں، یہ یار یہ بالکل ایک پاکیزہ شخص ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ بالکل واقعیتاً یہ اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے. تو یہ شہادتیں دیکھ کے لوگ ان سے بالکل امپریس ہوتے تھے اور پھر وہ ایمان لاتے تھے. اور چند ایک لوگوں کے لیے تو اور ایک چیز بھی اللہ ان کے ہاں سرزد کرتا تھا. دے آر نون ایز میراکلز، جن کو ہم معجزات کہتے ہیں. یہ بھی انبیاء کا ایک بہت بڑا وسیلہ رہا ہے کہ لوگوں کی ہدایت کا یہ ذریعہ بنتا تھا. جیسے ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے ہیں کہ انہوں نے بہت مرتبہ ایسے کچھ میراکلز لوگوں کے سامنے رکھے کہ جن کو دیکھ کے جو عام لوگ ہیں وہ کلمہ پڑ جاتے تھے. کیونکہ عام لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ سپر نیچرل دیکھیں، جو مافوق طبیعت جو ہوتی ہے چیزیں، اس سے پرے کوئی چیز ایسی دیکھیں جو ہوتی نہیں ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس نے آگ میں زندہ چھلانگ ماری اور زندہ وہاں سے واپس لوٹے اللہ کے حکم سے. تو یہ چیز جب لوگوں نے وہاں، کامن فوکس جو تھے وہ ایکچولی they were baffled. اور انہوں نے جب یہ ایسی چیزیں دیکھی تو ان کے پاس اب کوئی آرگومنٹ ہی نہیں رہا کہ ہم اس کو تسلیم نہ کریں، ہم اس کو پیغمبر نہ مانیں. تو جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ان سے کیا ہوتا ہے، سو دیٹ دے may prove the veracity of their claims. وہ اپنے دعووں کی سچائی ان باتوں سے ثابت کرتے ہیں. یعنی وہ سچائی اس بات سے ثابت کرتے ہیں کہ وہ اعلیٰ پائے کی دانشمندی رکھتے ہیں. وہ ان کے پاس روشن دلیلیں ہوتی ہیں، ان کے پاس ثبوت ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے پاس وٹنس شہادتیں ہوتی ہیں. میں نے ایک ایک کر کے ان سب کو کیا. اور اس کے بعد علاوہ ان کے پاس میراکلز ہوتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں جو ہے، جو ان کے دعوی کی صداقت ہوتی ہے، ویراسٹی کا مطلب ہوتا ہے صداقت، اور جو ان کا دعویٰ ہوتا ہے، جو ان کی کلیم ہوتی ہے، ان کے دعووں کی سچائی کو ثابت کرتا ہے یہ ساری چیزیں. اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں ان کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ یہ معاملات تھے. اور یہی وجہ ہے کہ بہت ساری فالوئنگ لوگوں کی ان کے ساتھ ہوتی تھی. اور عام طور پر وہ لوگ جو سماج میں جن لوگوں کے ساتھ استحصال ہوتا تھا، وہ لوگ پہلے ریکگنائز ان کو کرتے ہیں. اور لہذا ہمیشہ دماغ میں یہ رکھیے کہ جس کے ساتھ سماج کا ویکر سیکشن جس کو ریکگنائز کرتا ہے کہ یہ اچھا آدمی ہے، اچھا انسان ہے،
وہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ویکر سیکشن کو ایکسپلائٹ کرنا سب سے آسان ہوتا ہے. ویکر سیکشن کے ساتھ زیادتی کرنا آسان ہوتا ہے. اور ان کا پرسان حال دنیا میں شاید ہی ہوتا ہے. اور جو شخص ان کے حقوق کی بات کرتا ہے، ان کے حقوق کی پاسداری کرتا ہے، ان کے لیے لڑتا ہے، ان کے لیے علم بلند کرتا ہے، وہ شخص ڈیفینیٹلی صداقت پر ہوتا ہے، وہ شخص ڈیفینیٹلی حقیقت پر ہوتا ہے. اس شخص کے ساتھ ضرور کوئی ایسی چیز ہوتی ہے دل کے اندر جو اس کو انسانیت کا ہمدرد بنا دیتی ہے. اور یہ چیز سب سے اعلیٰ جو تھی یہ پیغمبروں میں تھی. ان کو انسانیت کے ساتھ سب سے زیادہ ہمدردی تھی. انسان کی لائف کے ساتھ سب سے زیادہ ہمدردی پروفٹس کو تھی. اور یہی چیز ان کی نیسسٹی بھی بتاتا ہے، اور یہی چیز ان کی امپورٹنس بھی بتاتا ہے، اور یہی چیز ان کی ویراسٹی کو بھی، ان کی صداقت کو بھی شاید جس کو ہم کہتے ہیں ان کے دعویٰ کی کلیم جو ہے اس کو وہ کلیئر کرتا ہے. اس چیز کی ہمیں رہنمائی کرتا ہے کہ یہ واقعی اللہ کے نبی تھے. آئی ہوپ کہ آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا. ابھی 2-3 منٹ باقی ہیں. اگر کسی کا کوئی بھی کوشچن ہے، کوئی بھی سوال ہے، تو آپ